जी डॉक्टर साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन शाहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सैयद अली अब्बास बुखारी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की इस इस्तिकबाल रमज़ान मजलिस का एहतिमाम किया मिनाजुल कुरान इंटरनेशनल के प्लेटफार्म से। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सबसे पहले मैं अपनी जानिब से तहरीक मिनाजुल कुरान ग्लासगो और स्कॉटलैंड की जानिब से तहरीक मिनहाजुल कुरान के कायदीन और कारकुनान, रुफका और अराकीन, खा उनका ताल्लुक यूके से है, स्कॉटलैंड से है या पूरी दुनिया से है, उनको रमज़ान मुबारक की आमद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। और उसके बाद मैं मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और उनकी मीडिया टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनत, कोशिश, काविश और तामुन से आज की इस्तिकबाल रमज़ान की नशरियात आप तक पहुंच रही हैं। कुरान मजीद की एक आयत मैंने तिलावत की जिसके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई भी इस महीने को पाए, फमन शाहिदा मिनकुमुश शहर फल्यसुम, वो उस पर लाजिम है कि इस महीने के रोजे रखे, वो जरूर इस महीने के रोजे रखे। तो रमजान मुबारक के सियाम हर अहले ईमान पर फर्ज है। ये अल्लाह ताला से की तरफ से फर्जियत की हमें तालीम दी गई इस आयत के जरिए। तो रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना, इसका आगाज हो चुका है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हम पहला रोजा रखने जा रहे हैं और मुझे फज़ाइल रमजान के हवाले से कुछ मारूजात पेश करने का हुक्म दिया गया और इन गुजारशात के सिलसिले में मैं आगाज कर रहा हूँ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खिताब से जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन रमजान का इस्तिकबाल करते हुए दौरान खिताब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया। सैयदना सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमसे खिताब फरमाया और इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन मुबारकुन, क्या लोगो तुम पर अजमतों वाला और रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना और इन रहमतों बरकतों से मामूर महीना छाया फिगन हो रहा है। शहरुन फीह लैलतुन खैरुम मिन अल्फ शहर, इस महीने की बरकतों, रहमतों और अजमतों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महीने के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी रात भी रखी है जिसका अजर व सवाब 1000 महीने के बराबर है। यानी उसके अंदर जो इबादत की जाएगी, जो तिलावत कुरान मजीद की जाएगी, जो जिक्र अज़कार किए जाएंगे, जो बंदगी की जाएगी, वो 1000 महीने की बंदगी के बराबर होगी। फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीदा, क्या सहाबा ये वो महीना है जिसके रोजे अल्लाह ने अहले ईमान पर फर्ज करार दिए हैं। बक़याम अलैहि ततव्वुअन, और इनकी इस महीने की रातों का क़याम इजाफी बरकतों का हामिल है। और फरमाया आका अलैहिस्सलाम ने, मन तक़र्रब फीहि बिखसलतिन मिनल खैर काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवा, कि जिस शख्स ने इस माह मुकद्दस के अंदर कोई अमले खैर किया, कोई नेकी की, कोई अच्छा काम किया, उसका अजर व सवाब उसको उस फर्ज के बराबर दिया जाएगा जो इस महीने के अलावा किसी और महीने में, किसी और दिन में, किसी और हफ्ते में, किसी और लम्हे के अंदर वो करेगा। तो जो अजर व सवाब फर्ज की अदायगी पर दीगर महीनों के अंदर मिलता है, वो अजर व सवाब बंदे को इस महीने के अंदर नफल इबादत पर मिलता है।
फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वमन अद्दा फरीदतन फीही काना कमन अद्दा 70 फरीदा फीमा सिवा, कि जिस शख्स ने फर्ज इबादत की इस महीने के अंदर तो उसको 70 फर्जों का जो वो रमजान मुबारक के अलावा महीनों में अदा करेगा, अलावा दिनों के अंदर अदा करेगा, उसके 70 फराइज के बराबर उसको अजर सवाब मिलेगा। तो गोया कि नफल इबादत फर्ज के दर्जे के अंदर अजर सवाब के अंदर चली जाती है रमजान मुबारक के अंदर, और जो नफल इबादत फर्ज के दर्जे के अंदर चली जाती है और फर्ज इबादत 70 गुना ज्यादा अजर सवाब की हामिल हो जाती है। और आका अलैहिस्सलाम ने मजीद इरशाद फरमाया वाह वह शाहरुल सब्र, कि यह महीना सब्र का महीना है, ये महीना सेल्फ कंट्रोल का महीना है, ये महीना टॉलरेंस का महीना है। तो ये रमजान मुबारक में रोजे के जरिए जब बंदा भूख से जो है उसको बर्दाश्त कर रहा होता है, जब बंदा प्यास को बर्दाश्त कर रहा है और बाकी जायज चीजों से किनारा कश होता है, इसके जरिए उसके अंदर सब्र का दाया पैदा होता है। फरमाया ये सब्र का महीना है, टॉलरेंस का, सेल्फ कंट्रोल का महीना है। वह सब्र सवाबहु अल जन्नह, और सब्र वो अमल है कि जिसकी कम से कम जजा जो है वो जन्नत है। और फिर फरमाया वह शहरुल मवासात, ये महीना मवासात का महीना है, एक दूसरे की मदद करने का महीना है, एक दूसरे का ख्याल रखने का महीना है और एक दूसरे की देखभाल करने का महीना है। और कोरोना वायरस के वबा की इस सूरत हाल के अंदर इस पर अमल करना और भी लाजमी और जरूरी हो गया है, और इसकी इंपॉर्टेंस सरकार तो जहां के इस कौल मुबारक की अहमियत मजीद आश्कार होकर हमारे सामने आ गई है कि ये महीना एक दूसरे की देखभाल का महीना है और एक दूसरे की मदद करने का महीना है, एक दूसरे का ख्याल रखने का महीना है। और हजूर ने इरशाद फरमाया वशाहरुन युजादु फी रिज़्कुल मुमिन फी, और ये वो महीना है वशाहरुन युजादु फी रिज़्कुल मुमिन फी है कि ये वो महीना है जिसके अंदर अहले ईमान के रिज़्क के अंदर इजाफा कर दिया जाता है। तो अगर रमजान मुबारक की बरकतें जहां दीगर बरकत लेकर आती हैं, रमजान मुबारक की सातें जहां दीगर अल्लाह ताला की बरकतें लेकर आती हैं, नेमतें लेकर आती हैं, वहां पे हमारे लिए रिज़्क की फराखी लेकर भी आती है। और फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन फत्तर फीह साइमन काना मगफिरतन लिजुनूबिही व इत्क रकबतिही मिनन नार, कि जिस शख्स ने इस माह मुबारक के अंदर किसी शख्स का रोजादार का रोजा इफ्तार करवाया, तो फरमाया उसका रोजा इफ्तार करवाने के बदले में अल्लाह ताला उसके जुमला गुनाहों को माफ फरमा देगा। किसी का रोजा इफ्तार करवाने से आज इस कोरोना वायरस की सूरत हाल के अंदर जब बेशुमार लोग बेरोजगार हैं, घरों के अंदर बैठे हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, और अगर हमारी मदद के जरिए, हमारे माली ताउन के जरिए अगर वो रोजा रखेंगे तो जहां अजर सवाब उनको मिल रहा होगा वहां अजर सवाब हमें भी मिल रहा होगा। इसलिए इरशाद फरमाया और अजर सवाब क्या है, फरमाया अल्लाह की तरफ से मगफरत की खैरात तुम्हारी झोली के अंदर डाली जाएगी और जहन्नम से निजात की खैरात तुम्हारी झोली के अंदर डाली जाएगी। कि जिस बंदे ने रोजादार को रोजा इफ्तार करवाया उसको मगफरत से उसकी झोली भर जाएगी और जहन्नम की आग से उसको महफूज कर दिया जाएगा। और फिर सरकार तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वकान लहू मिस्लु अजरिही मिन गैर अन यनकुसा मिन अजरिही शै'उन, कि जिसने रोजा इफ्तार करवाया उसको तो रोजादार जितना सवाब मिलेगा ही, लेकिन जिसने रोजा रखा उसके अपने सवाब के अंदर भी रत्ती भर फर्क नहीं आएगा, कमी नहीं होगी, उसको भी सवाब मिलेगा, उसको भी सवाब मिलेगा। उसको सवाब मिलेगा रोजा रखने का रब की रजा की खातिर, और दूसरे को सवाब मिलेगा रोजा इफ्तार करवाने का। तो ये रमजान मुबारक की ये बरकतों की घड़ियां ये बाकी महीनों के अंदर नहीं आती। सहाबा ने अर्ज किया कालू या रसूल अल्लाह, सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आपने रमजान मुबारक के अंदर रोजा इफ्तार करवाने की बड़ी फजीलत बयान फरमाई, लैसा कुल्लुना यजिदु मा युफत्तिरु साइम, या रसूल अल्लाह हमारे अंदर ऐसे लोग भी हैं जो ये सलाहियत नहीं रखते, जिनकी माली इस्तिताअत नहीं है कि वो किसी और को रोजा इफ्तार करवा सके। फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम योतिल्लाह हाज़ा सवाब मन फत्तर साइमन अला तमरतिन औ अला शरबत माइन औ मज़क़त लबनिन। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा
روزہ افطار کروانے کے لیے بہت زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ڈشز تیار کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ کھانا پکانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ روزہ افطار کرنے کا یہ ثواب اس کو بھی ملے گا جس نے فقط کھجور کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا، یا پانی کے گھونٹ کے ساتھ کسی کا روزہ افطار کروا دیا، یا پانی ملے دودھ کے ساتھ جس کو ہم لسی بولتے ہیں، جس نے لسی کے ساتھ، کچی لسی کے ساتھ بھی کسی کا روزہ افطار کروا دیا، اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جس نے جو ہے کھانا پکا کر اس کا روزہ افطار کروایا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کیا میرے صحابہ، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے انوار کی بارش ہوتی ہے، اور اس کا دوسرا عشرہ عشرہ مغفرت ہے جس کے اندر اللہ کی بخشش کی خیرات تقسیم کی جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، لوگوں کو جہنم سے آزادی کا مجدہ جام فدا سنایا جاتا ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب مبارک یہیں پہ ختم نہیں ہوا، آپ نے فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، کہ جس شخص نے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میری امت کے اندر کاروباری حضرات بھی ہوں گے، بزنس مین بھی ہوں گے، اور ان کے ورکرز بھی ہوں گے، بعض لوگ دفتروں میں کام کے لیے بندے رکھنے والے ہوں گے، بعض لوگ کام کرنے والے ورکر ہوں گے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے مالک نے بھی رکھنے ہوں گے، روزے مزدور نے بھی رکھنے ہوں گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے، جو مالک ہے، جس نے ملازم رکھا ہے، جس نے غلام رکھا ہے، جس نے ورکر رکھا ہے، فرمایا من خفف عن مملوکہ فیہ، جس نے رمضان المبارک کے اندر، حالت روزہ کے اندر جو ورکر اس کے کام کر رہے ہیں، اس کے کام کے اندر کمی کر دی، تخفیف کر دی، ان کو آسانی دے دی، تھوڑی رعایت دے دی، تنخواہ پوری دی، کام تھوڑا لیا، تو فرمایا اس کے اس عمل خیر کی وجہ سے کہ حالت روزہ کے اندر اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے، وہ بھی اتنا ہی بھوکا اور پیاسا ہے جتنا میں بھوکا اور پیاسا ہوں، اس کو بھی اتنی نکاحت ہے جتنی مجھے نکاحت ہو رہی ہے، تو فرمایا اس حالت کے اندر اگر اس نے اپنے ورکر پر تھوڑی رحمت کا اظہار کیا، تھوڑا کرم کا، رحم کا اظہار کیا، اور اس کے کام کو تھوڑا کم کر دیا، تو فرمایا اس کے اس عمل خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کو بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دے گا۔ جس طرح روزہ افطار کرنے والے کے لیے فرمایا، کروانے کے لیے فرمایا، اسی طرح جس نے اپنے ورکر کو رعایت دی اس کے لیے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرما دے گا، اس کو مغفرت عطا فرمائے گا، اور اس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ، کیا میرے صحابہ اور صحابہ کے ذریعے پوری امت کو، پوری قیامت تک کے لیے آنے والے اہل ایمان کو میسج دیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس مہینے کے اندر 4 اعمال کثرت سے کیا کرو۔ فرمایا خصلتین تردون بہا ربکم، کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں، 2 اعمال ایسے ہیں جس کے ذریعے تم اپنے رب کو خوش کر سکتے ہو، کہ یہ جو 2 کام کرو گے تمہارا رب تم پر خوش ہوگا، اور خوش ہو کر اپنے انوار و تجلیات کی برسات مزید فرمائے گا۔ وخصلتین لا غنا بکم عنہا، اور 2 اعمال ایسے ہیں، ان 4 میں سے 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے، تمہاری یہ احتیاج ہے، جو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری نیڈ ہے کہ تمہیں وہ 2 کرنے ہی کرنے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ، تو وہ 2 عمل جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، ان میں سے ایک ہے فشہادۃ ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت کی گواہی دینا، اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، یعنی اللہ کی توحید کی گواہی دیتے رہو اپنی عبادت کے ساتھ، اپنی بندگی کے ساتھ، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ۔ اگر تم اس کی توحید کی، اس کی الوہیت کی گواہی دیتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی رہے گا، اگر وہ راضی رہے گا تو دنیا بھی تمہاری کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اللہ کو تمہاری معافی مانگنا بہت پسند ہے، جتنی معافی اس سے مانگتے رہو گے،
جتنا استغفار کرتے رہو گے, جتنا اس کی بارگاہ میں عجز نیاز پیش کرتے رہو گے, اتنا اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا رہے گا اور تم سے راضی ہوتا رہے گا. فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کرتے رہو, تو یہ دو عمل ہیں جن سے تمہارا رب تم پر راضی رہے گا. اور پھر فرمایا وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا, یہ دوسری دو خصلتیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں, جو تمہاری احتیاج اور نیڈ ہے. فرمایا وہ کیا؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ, ہما وقت اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سوال کرتے رہو, جنت میں اللہ کی قربت کا سوال کرتے رہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا سوال کرتے رہو, اور اللہ کی رحمت فضل اور کرم کا سوال کرتے رہو. اللہ کی بارگاہ کے بھکاری بن کر رہو, اس کا بھکاری بن کر رہنا تمہاری ضرورت ہے, اس کا سوالی بن کر رہنا تمہاری ضرورت ہے, اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہنا تمہاری ضرورت ہے. اس کے بغیر تم سروائیو نہیں کر سکتے. تو فرمایا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ, اور پھر اللہ کی سزا سے بچاؤ کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہو. جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو کہ وہ جہنم جو اس نے اپنے نافرمانوں کے لیے پیدا کی ہے, اپنے معصیت کاروں کے لیے پیدا کی ہے, ان کو سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے کہ جو اس کے نافرمان ہوں گے, جو اس کے معصیت کار ہوں گے. تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اس جہنم سے پناہ مانگتے رہو کہ مولا اس جہنم سے ہمیں بچا کر رکھنا, ہم اس قابل نہیں ہیں مولا, ہمیں احساس ہے کہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے, ہم تیری بندگی کا حق ادا نہیں کر رہے مولا, جس طرح تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہے, لیکن اس کے باوجود مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہیں, تیرا رحمت اللہ عالمین تیرا محبوب اس کی امت میں ہے, تجھے تیرے اپنے محبوب کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کر رکھنا. تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے رہو. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا وَمَنْ سَقَا صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ, کہ جس شخص نے روزہ دار کو پلایا, پانی پلایا یا روزہ دار کا افطار کروایا, فرمایا اللہ تعالیٰ روز محشر میرے حوض سے اس کو جام پلائے گا. اب دیکھیے کتنی محبت بڑی بات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی کہ جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کو جام پلائے گا میرے حوض سے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کی اپنی طرف نسبت کر کے اس کی اہمیت ہمارے اوپر آشکار کی. فرمایا اگر میرے حوض سے, میرے دست مبارک سے جام پینا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے اندر افطار کا اہتمام کیا کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جام دے گا, جام پلایا جائے گا اس کو میرے حوض سے, اور جس کو وہ جام ملے گا پھر وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا, اس کو پیاس نہیں لگے گی, اور وہ پیاس سے محفوظ کر دیا جائے گا صرف اس وجہ سے اس کو جام ملا ہے میرے حوض. اور یہ جام اس صورت میں ملے گا جب ہم دنیا میں جو ہے دوسروں کو جام افطار کے لیے پیش کرتے رہے. ماشاءاللہ. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوستان محترم, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب صحابہ کرام کو فرمایا رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. تو دوستان محترم, یہ رمضان المبارک کی جو ساعتیں ہیں, یہ رمضان المبارک کی جو گھڑیاں ہیں, یہ در حقیقت رمضان المبارک کا یہ مہینہ تعلق باللہ کو بحال کرنے کا مہینہ ہے, تعلق باللہ کو بحال کرنے کا مہینہ ہے, یہ ربط رسالت کو بحال کرنے کا مہینہ ہے, تعلق باللہ کے ذریعے اپنے خالق اور مالک سے تعلق بندگی کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کے احکام پر چل کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کا حق ادا کرنے کا مہینہ ہے, اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے ساتھ سجدہ گزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مہینہ ہے, اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے. اور اس کے بعد یہ مہینہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ, جو آپ کے ساتھ ربط رسالت کا یہ مہینہ ہے, آپ کی ذات کے ساتھ تعلق پختہ کرنے کا مہینہ ہے, حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت غلامی کو پختہ کرنے کا مہینہ ہے, حضور کی محبت دلوں کے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے,
حضور کی تعظیم اور توقیر اپنے دلوں کے اندر بٹھانے کا مہینہ ہے، حضور کی مقام کی معرفت کو جاننے کا مہینہ ہے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کا سبق اس مہینے کے اندر سیکھنے کا یہ مہینہ ہے۔ اور پھر جس چیز کا رمضان المبارک کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے وہ قرآن ہے، رجوع الی القرآن کا یہ مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ تعلق اور نسبت کو قائم کرنے کا مہینہ ہے، اور قرآن کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے اپنی زبانوں کو تر کرنے کا مہینہ ہے، اور قرآن کے نور ہدایت سے اپنی شاہراہ حیات کو منور کرنے کا مہینہ ہے۔ اور آخری بات، رمضان المبارک کے اندر یہ چیزیں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ 4 خصوصی اعمال ہے رمضان المبارک کے جن کو ہمیں بجا لانا چاہیے۔ ان میں سے پہلا عمل صیام رمضان ہے، روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض قرار دیا ہے روزہ رکھنا، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ کے بارگاہ میں حصول ثواب کی نیت سے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ دار جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسرا عمل سلسلے کے اندر قیام رمضان ہے، کہ قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کر کے اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کا کلام پڑھ کر اس سے ہم کلام ہوا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو اس ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عجز و نیاز بجا لایا، جو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو جس طرح لیلۃ القدر کے اندر کی قیام کی فضیلت بیان کرتی ہے، باقی راتوں کے اندر بھی قیام کی فضیلت بیان کرتی ہے پاک۔ اور پھر سرکار دو سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، اذا داخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وشد البیضا، کہ جب آخری عشرہ آتا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی شب بیداریاں فرماتے، آپ تو پہلے بھی فرماتے تھے، لیکن آپ کا معمولات رات کے مزید بڑھ جاتے، اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار فرماتے، اور حدیث پاک کے الفاظ میں شد البیضا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم قبر بستہ ہو جاتے، یعنی کثرت کے ساتھ عبادات کرتے۔ اور آخری بات جو اس حوالے سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اس ماہ مقدس کے اندر کثرت کے ساتھ انفاق کرنے کی ضرورت ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے متقین کی نشانی بیان فرمائی کہ وہ متقین جن کو قرآن کی ہدایت کا فیض ملتا ہے وہ ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ان کو ہم نے جو کچھ عطا فرمایا وہ اس سے خرچ کرتے ہیں، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی زندگی کے ایک ایک دن، ایک ایک لمحے اور ایک ایک سیکنڈ کے اندر اجود تھے۔ آپ جیسا کوئی سخی نہ تھا، آپ جیسا کوئی تقسیم کرنے والا نہ تھا، آپ جیسا کوئی داتا نہ تھا، آپ جیسا دوسروں کو عطائیں کرنے والا نہ تھا۔ تو یہ عام دنوں کے اندر بھی حضور کے جود و سخا کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب رمضان المبارک آتا تو آپ کا جود و سخا جوبن پر آ جاتا۔ آپ اس قدر جو ہے جود و سخا کرتے، اس قدر عطا کرتے، وہ دنیا کی نعمتیں ہوں، وہ عقبہ کی نعمتیں ہوں، وہ مغفرت کی نعمتیں ہوں، وہ رحمت کی نعمتیں ہوں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت کے ساتھ عطا کرتے کہ آندیاں اور طوفان بھی آپ کے سامنے حقیقت نظر آتے۔ ماشاءاللہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے ساتھ اس کثرت کے ساتھ انفاق کرتے۔ تو دوستان محترم، خصوصی طور پر ان حالات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو بھی زندہ کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ بے روزگاری ہوئی ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر بھی، اور پوری دنیا کے اندر لوگ بے روزگار ہیں، لوگ فاقے کاٹ رہے ہیں۔
تو ان حالات کے اندر جن احباب کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، جن کو خوشحالی عطا فرمائی ہے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر عمل کرنے کا بہترین موقع ہے ان کے پاس. اور منہاج فاؤنڈیشن آپ کے بہا پر، ہم جو لوگ یہاں یورپ میں باہر بیٹھے ہیں، جو جا نہیں سکتے، وہاں سے ہیلپ سپورٹ کر نہیں سکتے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن اور دیگر بے شمار تنظیمیں وہ پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر ہمارے بہا پر یہ کام کر رہی. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ذریعے آپ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کر کے اپنے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل کر سکتے ہیں، حضور کا قرب پا سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کی خیرات پا سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حسب استطاعت جو کچھ بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے استقبال رمضان کی یہ جو مجلس ہے اس کا انعقاد کیا، اور ہم جو گھروں کے اندر بند بیٹھے ہیں، ایک گھروں کے اندر بند بیٹھے ہوئے لوگوں کو رمضان المبارک کی انوار و تجلیات سے مستفید ہونے کا موقع فراہم فرمایا. وما علینا